बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज सबसे पहले दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए भी आसानियां पैदा करे, क्योंकि आज पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान की तरह शहर लाहौर में भी योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। अगर हम पिछले साल की बात करें, आज एक साल मुकम्मल हो गया है, तो पिछले साल कोशिश की गई थी मोदी हुकूमत की जानिब से कि मकबूजा कश्मीर की जो ख़ास हैसियत है उसकी तर्जुमानी करने वाला आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया गया, जिसकी वजह से कश्मीरियों में गम गुस्सा भी पाया गया। ना सिर्फ ये किया गया बल्कि कर्फ्यू लगाया गया, लॉकडाउन किया गया, हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ की गई, भरपूर कोशिश की गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, हर तरह से कश्मीरियों पर जुल्म व सितम ढाए गए। लेकिन आज का दिन हम ये चीज़ जो है इसकी शदीद मजम्मत भी कर रहे हैं, आज के दिन को यौम स्याह भी कह रहे हैं और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हम अपने कश्मीरी भाइयों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और जब तक उनकी ये ख़ास हैसियत बहाल नहीं हो जाएगी, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाएगा, तब तक ये कोशिश इसी तरह से बहाल रहेगी। तो आज हम स्पेशल शो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के हवाले से ही करेंगे, आज के दिन की मुनासबत से ही करेंगे और आगे चल के हम सारी चीज़ें डिटेल में भी आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जी, तो जुनैद से जानेंगे, हब्स की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है और कहीं मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होती है, कहीं नहीं होती, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हब्स बढ़ता चला जा रहा है। तो प्रेडिक्शन क्या की जा रही है मौसम के हवाले से, जुनैद से जानते हैं। जी जुनैद, बताइए। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज लाहौर शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरलूद रहने का इम्कान है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो हल्की बारिश हो सकती है और आज दिन भर बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला भी जो है वो जारी रहेगा। अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 72% जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब 60% तक जाने का इम्कान है। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और चूँकि आज हवा में नमी का तनासब ज़्यादा है, जिसकी वजह से हब्स की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। और दूसरी जानब अगर बात की जाए हवाओं की तो आज हवाएं जो हैं वो 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी और आज मौसम भी जो है उसमें शिद्दत जो है वो देखी जा सकेगी। और दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमेरात के रोज़ भी शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरलूद रहने का इम्कान है, जिससे शहर में बारिश के तो इम्कानात हैं, लेकिन इम्कानात जो हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जुनैद, आप हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल आपने बताई और मौसम तो शदीद गर्म रहने वाला है। हब्स की शिद्दत में भी जैसे कि जुनैद ने बताया कि इजाफा होगा। तो शहर भर में तकारीब का एहतमाम भी किया जा रहा है योम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से। साथ ही साथ आज रैली निकाली जाएगी, वॉक जो है उसकी क़यादत गवर्नर पंजाब करेंगे। इससे कबल मैं आपको बताती चलूँ कि गवर्नर पंजाब और CM में मुलाकात भी हुई है गवर्नर हाउस में और आज के दिन के मुनासबत से ही बातचीत की गई है। वॉक का एहतमाम किया जाएगा और ये गवर्नर हाउस से चेयरिंग क्रॉस तक वॉक होगी। इसमें अहम शख्सियात भी शिरकत करेंगी, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको वो दिखाते हैं। जन्नत नज़ीर कहलाई जाने वाली वादी कश्मीर गुज़िश्ता 72 बरसों से भारतीय गैज़ो ग़ज़ब का निशाना बनी हुई है। गुज़िश्ता कई सालों से कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता साल भारत की जानिब से आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा कश्मीर की खास हैसियत खत्म करना कश्मीरियों के लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बना है। कई दहाइयों से मकबूजा कश्मीर की अवाम भारतीय बंदूकों के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। लॉकडाउन, कत्लेआम, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं की हिरासत, तशद्दुद और गुमशुदगियाँ, इंटरनेट की बंदिश और कर्फ्यू भारतीय हुकूमत की सफाकाना पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत हैं। इन तमाम मजालिम के बावजूद मकबूजा कश्मीर की अवाम भारत के जारहाना इक़दाम के खिलाफ एक सीसा पिलाई दीवार की तरह मजबूत दिखाई देती है। जी तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। दुर्रे ने आप जैसा कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया, आज 5 अगस्त एक साल मुकम्मल हो गया और आज योम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? देखें जी, आज मेरा ख्याल है हिम्मत, हौसले और वलवले अगर किसी कौम में देखा जाए तो कश्मीरियों से बढ़ के किसी कौम में नहीं है। बिल्कुल, आपने हमने चंद दिन जो है घर में कैद होके लॉकडाउन कोरोना से बच के कितनी तकलीफ़ और मुश्किल में गुजारे, लेकिन अब 3 माह से ज़्यादा तकरीबन हो चले हैं, 100 दिन हो गया है लॉकडाउन, जो हकीकी मानी में लॉकडाउन है। यानी कि आप बाहर निकलेंगे, कोई नौजवान बाहर निकलेगा तो उसको गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाएगा।
कोई बच्चा बाहर निकलेगा तो उसको पैलेट गन के साथ उसको उसके चेहरे को मस्त किया जाएगा, हर तरह से। कोई औरत बाहर निकलेगी तो उसकी इस्मत दरी की जाएगी। तो ये हालात में खुदा का शुक्र है कि हम आज़ाद कौम की हैसियत से बैठे हैं। और बहुत सारे लोग ये तनकीद करते नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे जी कि आपकी सपोर्ट करने से क्या होता है जी, आपका मुख्तलिफ नक्शों की तब्दीली से क्या होता है, आपके मिली नगमे बनाने से क्या होता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब हम छोटे थे, हमें वादी कश्मीर की जो सफाकियत भारतीय मजालिम है वो कहाँ से पता लगे। पीटीवी पे एक ड्रामा लगा करता था अंगार वादी पीटीवी पे जो ड्रामा लगता था वो आज तक मेरे ज़हन में उसकी मेरे ख्याल एपिसोड टू एपिसोड नक्शे हैं, ठीक है जी। वहाँ से उस तरह उसने जो सही हमें मानों में वहाँ पे मजालिम और जिस तरह से हम उस वक्त बच्चे थे स्कूलों में पढ़ते थे, जो उस वक्त उन्होंने नक्शा खींचा वो आज तक हमारे जहनों में मौजूद है। बिल्कुल सही। वो किसी भी मुताला पाकिस्तान की किताब से बहुत ज्यादा जो चीजें आप खुद देख लेते हैं वो आपके ज़हन में आज कम्युनिकेशन के जराए जो हैं वो जितने भी आपने कश्मीर में बंद कर रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई भी हौसला करके खबर हम तक पहुंच जाती है। और जिस तरह से वो मजालिम ढाते जा रहे हैं, कश्मीरी कौम के हौसले उस तरह से बुलंद होते जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया में एक रोल मॉडल है। मैंने पूरी दुनिया में ऐसी जगह पे कहीं ना सुना ना देखा कि आपने इतने जुल्म ढाए हों और आप कश्मीरियों को 1 इंच भी पीछे ना हटा सकें अपने मुतालबे से। कश्मीरी भाई तो अपनी मुतालबे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। लेकिन दुरे नया मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से पूरी दुनिया देख रही है, अक़वाम आलम देख रहा है कि कश्मीरियों पे किस तरह से जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, मैं कहती हूँ कि इंसानियत कहीं पर नजर नहीं आ रही है। इसके बावजूद अक़वाम आलम की खामोशी, ऐसा क्यों है? देखिए, अब लॉबिंग जो है हमारी, लॉबिंग तो चलें, अब ये पीटीआई गवर्नमेंट दावा करती है कि हमने बहुत अच्छे तरीके से लॉबिंग की है, हमने आवाज़ को बुलंद करना शुरू किया है, हमने तमाम तर एफ़र्ट्स करने की कोशिश की है, हम उनके एफ़र्ट्स का एहतराम करते हैं, ठीक है उन्होंने की है। लेकिन बात यही है कि इंटरनेशनली अब हमें इसको मनवाना पड़ेगा, इंटरनेशनली हमें इसके लिए लॉबिंग करनी पड़ेगी। हमें इंटरनेशनली मुबस्सरीन को, जर्नलिस्टों को, इंडिपेंडेंट ज़राए के जो भी हामिल अफराद हैं, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर हैं, जिनका इन्फ्लुएंस है दीगर अक़वाम जो है ममालिक उनके हुकूमतों पे, हमें उनको हकीकत दिखाते हुए उनको वहाँ का विज़िट कराना पड़ेगा। लेकिन कैसी बात है, तो दिखाने की जरूरत भी नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। कैसी बात है कि वहाँ पे अब मोदी सरकार जो है वो इस कदर बदमाशी पे उतर आई है, इस कदर जुल्म पे उतर आई है कि वो किसी भी आलमी मुबस्सिर को गैर जानिबदार, चाहे वो अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर है, चाहे वो जर्मन नेशनलिटी होल्डर है, चाहे वो अमेरिकन के अलावा इंग्लैंड का कोई नेशनलिटी होल्डर है, वो किसी को भी इस खित्ते में नहीं आने देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, किसी को भी इजाज़त नहीं है और इस पे उनकी हुकूमतें बोलती भी नहीं। लेकिन मैं पिछले दिनों देख रहा था कि इंटरनेशनल जो एक लॉबी है अब वो थोड़ी सी सरगर्म होती नज़र आ रही है। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे पिछले दिनों वहाँ बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं और उस पर कश्मीरियों के हक़ में जो है वो पब्लिसिटी की गई और कश्मीरियों के हक़ में उनकी जो इस्तेहसाल किया जा रहा है उसके लिए बात की गई, फ्री कश्मीर की बात की गई, कश्मीर की फ्रीडम की बात की गई। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पहलू है। हर जगह पे एक्टिविटी अब जो है होना शुरू हो गई है। आज की एक्टिविटी का मकसद सिर्फ ये है कि आज हम पूरे पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा करके सिर्फ इस एक पॉइंट पे ले आए कि आज के बाद हमने खामोश नहीं रहना। बिल्कुल ऐसे ही, हर बंदा अपनी सतह पे बोलेगा। आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के पास कोई ना कोई सोशल मीडिया का जराए है, बिल्कुल सोशल मीडिया की साइट्स हैं, आपके पास लिखने के मौके हैं, आप लिख सकते हैं, आप इंटरनेशनली बहुत सारी वेबसाइट के साथ अटैच हैं, बहुत ज्यादा तरीके हैं कि सिर्फ आप अपनी आवाज बुलंद हम बोल रहे हैं, हम भी आवाज बुलंद करें। तो अगर हमने सिर्फ आवाज ही बुलंद करनी शुरू कर दी तो ये जो हमारी करोड़ों की आवाम है, इंशाल्लाह 18-19 करोड़, ये आवाज बनेगी। हम दिल के साथ कश्मीरियों के साथ हैं, हम हर लिहाज से कश्मीरियों के साथ हैं, लेकिन उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए, उनको हौसलों को बढ़ावा देने के लिए अब हमें बोलना पड़ेगा, अब हमें बोलना जो हम पहले नहीं बोलते थे। मोस्ट ऑफ पीपल दिल में मोहब्बत रखते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल दिल में चाहत रखते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो, लेकिन हम बोलते नहीं थे पब्लिकली। हम अपने दोस्तों में, अपनी गैदरिंग में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, अपने वर्क प्लेसेस में हम ये बात नहीं करते थे। लेकिन अब तो जुल्म की इंतहा हो चुकी है। बच्चे जो हैं वो माजूर हो चुके हैं, औरतें जो हैं वो बेवा हो चुकी हैं, माएँ जो हैं वो अपने बच्चों से हाथ धो बैठी हैं। और जुल्म की प्लानिंग देखें कि आपने नौजवान नस्ल से इस्तेहसाल शुरू किया, उनको आपने मौत के घाट उतारा,
ان کو شہید کیا, اس کے بعد آپ نے جو چھوٹے بچے تھے ان کو پیلٹ گنوں کے ذریعے گولیاں مار کے ان کے چہروں کو مسک کیا. جب پورا ایک سال گزر گیا, یہی سفاکیت اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہے, اور وہ کشمیری بھائی جو یہ برداشت کر رہے ہیں بلا شبہ ان کی ہمت کو میں داد دیتی ہوں. ہم آگے چل کے پروگرام میں اس پر ڈیٹیل پہ ڈسکشن کریں گے, کوشش کریں گے مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آج کے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, تو انشاءاللہ ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ابھی مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آج کی لیڈ سٹوری کی طرف جائیں گے, نیوز پیپر کی جو ہمارے پاس خبریں ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور چیرنگ کراس پر گورنر پنجاب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے تھے, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس آج پہلی خبر ہے جی, ہفتے میں 6 دن کاروبار, ریسٹورنٹ, شادی ہالز اور سینما کھولنے کی سفارش کی گئی ہے. بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا اور اب یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کیونکہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو موجودہ صورتحال سے کہ کرونا وائرس کی صورتحال اب کافی بہتر ہو گئی ہے, تو لہٰذا بار بار یہ کوشش کی جا رہی ہے, یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. واک کا اہتمام کیا جائے گا گورنر ہاؤس سے چیرنگ کراس تک, تو وقتاً فوقتاً آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ رکھیں گے. اسٹوری کی طرف آ جاتے ہیں, کیا کہیں گے دور نایابہ؟ جی بالکل, ہم پہلے بھی جب یہ ڈسکس کر رہے تھے تو ہم تو اس بات پہ حمایت کر رہے تھے کہ ان کو ایس او پیز کے تحت جہاں آپ نے پورا پاکستان آہستہ سے کھولنا شروع کر دیا ہے تو یہ ریسٹورنٹس اور ہوٹل بھی کھل جائیں, کیونکہ اس کے ساتھ صرف بات ریسٹورنٹ اور ہوٹلس کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو منسلک لوگ, جس کی میں نے پہلے بھی یہ وضاحت کی تھی کہ اس میں مال بردار لوگ بھی ہیں, آپ سے منڈیوں سے روز سبزیاں پھل لانے والے, گوشت لانے والے لوگ بھی ہیں, پکائی والے لوگ بھی ہیں, وہاں پہ ایندھن فراہم کرنے والے لوگ, وہ لوگ ہیں جن کا بار بار وزیر اعظم صاحب بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بے روزگار نہیں ہونے دینا. اور ایک شادی ہال, ریسٹورنٹ یا کسی بھی سینما سے منسلک جو لوگ ہیں, آپ ان بیچاروں کی حالت تو دیکھیں, وہ کماتے کتنا کو ہیں, جو ان کے پاس سیونگز ہوں اور وہ 2 یا 3 4 ماہ سروائیو کر سکیں, یہ نہیں ہو سکتا. اب تو شادی ہال, سینماز اور ان کے جو ہوٹلز ہیں ان کے مالکان فاقوں تک آ گئے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو اچھے خاصے کاروبار چلتے ہوئے ان کو رن بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس اجازت نہیں ہے. ان کے پاس کیپیسٹی ہے, وہ 100 بندوں کو بٹھانے کی جگہ 50 بندوں کو بٹھا لیں گے, وائے جو ہیں وہ ڈسٹنس دور دور تک کر لیں گے, ٹیبلز جو ہیں وہ کم کر لیں گے, اور لوگوں کی جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. لیکن سرکار کی چونکہ اجازت ان کے پاس نہیں تھی تو ان کو پرابلم تھی. اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ کیا فوڈز کے کاروبار وہ رک گئے اتنے عرصے میں؟ بالکل نہیں. بہت زیادہ فوڈ کا کاروبار ہوا, بلکہ ہوٹلوں کے بعد لوگوں نے گاڑیاں لگا کے وہاں پہ باقاعدہ کھانے کی روٹین بنا لی ہے. بہت سارے ہوٹلز نے چوری چھپے اندر لوگوں کو کھانا سرو کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کی جتنی رائڈرشپ ڈیلیوری بوائز کی اس دوران ہوئی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ایپ کے ذریعے ہو, وہ سب سے زیادہ ہوم ڈیلیوری سٹارٹ ہو گئی. تو لوگ تو کھانا کھا رہے ہیں. اب سوال یہ تھا کہ کیا ہوٹلز کے پاس اگر 100 بندوں کی گنجائش ہے تو وہ 50 بندے بٹھا کے کرونا ایس او پیز کے تحت وہ ڈسٹینسنگ کریں, دور دور بٹھائیں اور دور دور بٹھا کے ان کو فوڈ سرو کر دیں. یہ انڈسٹری چلانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مسلک ہیں. یہ بلا شبہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اب اس کے ساتھ جو مطالبات ہمیں بڑھتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ ٹائمنگ میں بھی اضافہ کریں, رات 12 بجے تک شاپنگ مالز آپ کھولنے کی اجازت دیں, بازار, اب اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایکسٹینڈ ہوتی جائیں گی, اوبویسلی ہمارے لوگوں کے رویے بھی ایسے ہیں کہ ہم خود, اور پھر دوسرا ہمارے پاس مثال ہے پورے دنیا میں جن ممالک میں کرونا وائرس کنٹرول ہوا, وہاں پر جہاں پر بھی انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کیا, بعد میں نظام زندگی بحال ہوا, دوبارہ سے اس وائرس نے سر اٹھانا شروع کر دیا. دیکھیں یہ بات تو ہم بالکل کنوینسڈ ہے کہ اگر آپ ابھی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی مہربانی سے ہم اس کی چین توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں وائرس کی, تو یہ مت سمجھا جائے کہ یہ دوبارہ زور نہیں پکڑ سکتا. اس نے ہر ملک میں زور پکڑا ہے اور ایک دفعہ پلٹ کے دوبارہ یہ جھپٹا ہے وائرس. تو اس کو بھی ملحوظ خاطر انسان کو رکھنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ ایکسٹرا ڈیمانڈ نہ کریں. نہیں میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 دن 24 گھنٹے کام کی جائے, یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں بڑی مشکل سے آپ نے نظم و ضبط قائم کیا, صبح جلدی اٹھ کے اپنے کاروبار کھول کے شام کو جلدی دکانیں بند کر کے ایک بہت بہترین اور بیلنس زندگی گزارنے کی طرف آئے, اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دیا, ہمارے کاروباری حضرات نے, تاجر حضرات نے. تو اس نظم و ضبط کو تو مینٹین رہنا چاہیے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اب آپ ہوٹلز کی بات کی جائے تو ان کو ناشتے کا ٹائم, دوپہر کے کھانے کا ٹائم اور رات کے کھانے کا ٹائم 3 شفٹوں میں کس طرح سے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. ان کی ٹائمنگز علیحدہ ہونی چاہیے. جو سینما کے ٹائمز ہیں, جو مووی شوز کے ٹائم ہوتے ہیں, ان کو بھی نظم و ضبط کے تحت ان کی ٹائمنگز بھی علیحدہ ہونی چاہیے. شادی ہال کو جو 10 بجے تک آپ شادی کی اجازت دیتے تھے کنٹینیو رہیں گی,
وہ آپ کو 7-8 بجے سے زیادہ نہیں ہونا نہیں چاہیے، ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کر دینا چاہیے۔ آپ کے پورے شہر میں کتنا سکون آ گیا، آپ کے پورے شہر میں ٹریفک کے سسٹم پہ کتنا زیادہ لوڈ تھا جو کم ہو گیا، کتنی زیادہ آلودگی ہے اس سے بچت ہو گئی، کتنا زیادہ ہپ ہیزرڈ تھا کہ لوگ خام خواہ راتوں کو 12-1 بجے تک گھروں سے باہر سڑکوں پہ رہتے تھے، وہ ختم ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ تو بہت ہی زیادہ پازیٹیو چیز ہے۔ ہمیں کرونا میں بھی کچھ پازیٹیو چیزیں دیکھنی چاہیے۔ ہم نے نظم و ضبط کو پازیٹیو دیکھا، ہم نے لوگوں کو روٹین میں آتے پازیٹیو دیکھا، لوگوں کے ان کو گھر والوں کو ٹائم دیتے پازیٹیو دیکھا، اور اس کے بعد آپ کے ماحول پہ، آپ کی ٹریفک پہ جو مثبت اثرات آئے وہ بھی آئے۔ ابھی ہمیں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ باقی بہت اچھی بات ہے، ہفتے میں 6 دن کاروبار کر لیں، جب آپ کو لگے کہ حالات بہتر ہو گئے obviously آپ کو کام کی اجازت دے دی گئی جو آپ کا درینہ مطالبہ تھا۔ اب میر صاحب سیاست کریں، اور سیاست میں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں 1 دن کی اجازت بھی نہیں تھی، اب 6 دن کی اجازت پہ سرکار آ ہی گئی ہے، تو کوئی بات نہیں، ویلکم کریں، آہستہ چیزیں خود ہی روٹین میں آتی جائیں گی۔ اور بالکل یہاں پر تاجروں کو بھی میرے خیال سے مکمل طور پر ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا نظام زندگی جو ہے وہ بالکل روٹین پہ آ جائے گا تبھی آپ کاروبار بھی کر سکیں گے، حالات بہتر ہوں گے تبھی آپ کا ماحول بھی سازگار بنے گا، اور مشکلات جو ہیں وہ obviously تاجروں کے لیے بھی کہیں گے۔ سے ہمارے شہریوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، غیر ضروری آپ کو دفتروں میں، آپ کو بازاروں میں، مارکیٹوں میں، آپ کو مختلف جگہوں پہ بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ آپ بالکل گھر میں اچھی ایکٹیویٹیز رکھیں، اور ماضی میں اگر پچھلے 10-20 سالوں سے پیچھے دیکھیں تو ساری ایکٹیویٹیز گھروں میں ہوتی تھی۔ کہاں پہ کوئی جا کے فاسٹ فوڈ کھاتا تھا، کہاں پہ کوئی جا کے ہر وقت سینما میں بیٹھا رہتا تھا، کہاں پہ کوئی جا کے بازاروں میں شاپنگ کرتے رہتے تھے، اور شاپنگ ہی آپ کی منتھلی اور ویکلیز ہوتی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم نے روٹین بنا لی کہ اگر ہم نے آدھا پاؤں مرچیں بھی لینے جانی ہے نا، تو ہم نے 2 بندے ساتھ بٹھانے ہیں اور فوراً گاڑی نکالنی ہے، موٹر سائیکل نکالنی ہے اور بازار میں چلے جانا ہے۔ ایسے ہی ہے، لیکن ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ شاید جو سارا ٹائم پیریڈ ہے اس نے ہماری زندگیاں تبدیل کر دی ہیں، لیکن لوگوں کے رویے میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں ویسے کے ویسے ہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، رویے نہیں چینج ہوئے، اور یہ نہ ہو سکتے۔ یہ تو آپ کی ایفرٹ ہے 2 اور 3 ٹیئرز میں، یعنی کہ سرکار جو فیصلہ کرے گی تاجر امپلیمنٹ کریں گے، تاجر جو آپ کو سہولیات دیں گے، آپ مجبوراً گھروں میں رہیں گے اور آپ کو نظم و ضبط قائم رکھ سکتے ہیں، لوگوں پہ نہ چاہیے۔ نہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ خیر ایک یہ چیز ہے جو ممکن نہیں ہے، دوسری ایک چیز اس کی طرف جس کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ مہنگائی، اس کا کنٹرول بھی ہمیں کہیں سے ممکن نظر نہیں آ رہا، تو واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور بات کریں گے مہنگائی کی اس لہر کی جو کہ قابو میں نہیں آ پا رہی ہے۔ بار بار اعلان کیا جا رہا تھا روٹی مہنگی ہوگی، نان مہنگا ہوگا، اور ہم نے دیکھا کہ بار بار سی ایم صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اس پر کارروائی کی جائے گی۔ میاں اسلم اقبال صاحب بھی خاصے متحرک نظر آئے، لیکن اب سب کہاں ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے۔ نان 20 روپے کا ہو گیا، میدا سستا نہ ہوا تو 10 اگست کو دھرنا دیں گے، نان روٹی ایسوسی ایشن کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ کیا کہیں گے دورین آپ؟ دیکھیں جو بات ہم 2 سالوں سے کر رہے ہیں وہی آج میں سے خبر کے نیچے پہلے ہم آتے ہیں جس پہ علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ سبسڈائز آٹے کی برآمد روکنے اور فلور ملز کی مانیٹرنگ کا حکم۔ بالکل، جو میں ہمیشہ بات کرتا تھا کہ اگر آپ نے سستی گندم کسی بھی فلور مل کو دی ہے، اس کے کوٹے کے مطابق دی ہے، آپ اس کو مانیٹر کریں کہ وہ کیا اتنا آٹا فراہم کر رہا ہے، اتنا آٹا پروڈیوس کر رہا ہے۔ اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ سرکاری گندم چوری کر رہا ہے۔ اس میں تو کوئی بڑا میکنزم ہے ہی نہیں ہے۔ آپ صرف اس میکنزم کو اپنا لیں، آپ کی گندم جو آپ نے سرکاری ریٹس پہ کوٹے کے مطابق ملوں کو فراہم کی ہے، اس کے مطابق آٹا جو ہے وہ 90% یقینی ہو جائے گا، اور جب 90% یقینی ہوگا تو اس کی آلریڈی جو سپلائی ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ ایک تو اس طرف آ جائیں، باقی ملک میں سستا رہ کیا گیا ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ شکر کریں نان روٹی ایسوسی ایشن والے کہ جو میدا اور آٹا ان کو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے، اور مہنگائی تو اب ہماری سوچوں سے بھی اوپر ہو گئی ہے، مہنگائی پہ کسی کا فوکس نہیں ہے۔ میں یہاں پہ اسی بات سے ایک لنک کرتا تھا، مجھے فیاض چوہان صاحب کی بات یاد آ گئی کہ ہمارے اعلانات نہیں اقدامات بولتے ہیں، تو یقیناً یہ میں اس میں صرف نا واقعی ان کے جو اعلانات نہیں اقدامات بولتے ہیں، کیونکہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تو رات کو اچانک پیٹرول 4 روپے بڑھ جاتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہوتی تو ٹماٹر جو ہے وہ 80 روپے سے 120 150 پہ چلے جاتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی تو ادرک جو ہے وہ 400 روپے کلو چلا جاتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہوتی تو آپ کا جو سرکاری آٹا ہے وہ اچانک مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے، اور اس کی جو ترسیل ہے وہ معمول پہ نہیں آ سکتی۔ بھئی یہ واقعی آپ کے اقدامات ہیں، لیکن اب اس اقدامات سے جو عوام جو ہے وہ بہت کافی تنگ آ چکی ہے، اور یہ حالات جو ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو
افراتفری، انارکی اور خانہ جنگی جیسی صورتحال کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتی ہیں. جب مہنگائی ہوتی ہے، مہنگائی کے ساتھ لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے، بلا شبہ ہوتا ہے. گھروں میں میری بات سنیں، میں نے جب مہنگائی پر جب ہم نے کسی بھی حکومتی عہدیداران سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو وہ اس چیز سے بری ذمہ ایسے کہہ کے ہو جاتے ہیں کہ جی مافیا ہے، مافیا کو کنٹرول کریں گے. مافیا کو چلا کون رہا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں، اب ان کو بھی کیا مافیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ لوگ جن کو پہلے سے ہی مہنگی چیزیں مل رہی ہیں، یہ سستی چیزیں کیسے پرووائڈ کریں؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے نا. اب مافیا کہہ کے ان کو بھی آپ جان چھڑوا لیں تو آپ کہاں مافیا سے جان چھڑوا لیں گے؟ مافیا نے یہ اپنی حکومت شاید کمزوری چھپانے کے لیے اس طرح کی بات کرتی ہے. یہ ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں. جب ہم کسی پہ قابو نہیں کر سکتے، ہم اپنی بات کہی ہوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے، ہم جو بڑے بڑے زمین آسمان کلابے ملانا ہوتا ہے نا، دعوے کرتے ہیں، ان پہ پورا نہیں اترتے تو ہم اپنی کمزوریوں کا اعتراف کر کے ملبہ ایک دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اگر آپ نے آٹے کی قیمت رکھی ہے اور آپ اس کو آٹے کی فراہمی کو یقینی بھی بنا رہے ہیں بقول آپ کے تمام اخباری بیانات، میڈیا پہ بیانات کہ جی ہر طرف جو ہے وہ راوی چین لکھ رہا ہے، تو آپ کو پھر کیا پرابلم آ رہی ہے کہ یہ مافیا جو ہے پھر آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا؟ اور اس مافیا کو سرکار سے بڑی رٹ جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ اگر یہ مافیا سرکار کی رٹ چیلنج کرتا ہے تو ان کو لگام کس نے ڈالنی ہے؟ بالکل. اگر تو یہ لگام میڈیا نے ڈالنی ہے تو آپ مینڈیٹ دے دیں پھر میڈیا کو، اور اگر یہ لگام جو ہے وہ عام شہریوں نے ڈالنی ہے تو آپ اپنے تخت چھوڑ کے ان کو مینڈیٹ دے کے بٹھا دیں ان کو عہدوں پہ. کوسچن یہ ہے کہ یہ وہ انفلوئنشل ہیں لوگ جو ہمیشہ ہر حکومتوں کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے منسلک ہوتے ہیں، اور آپ ان کو جانتے بوجھتے بھی ان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے کتراتے ہیں. ان کے سہولت کار موجود ہوتے ہیں نا بیچ میں، ان کے اپنے سہولت کار موجود ہوتے ہیں اور حکومتی عہدیداران مافیا کہہ کے جان چھڑاتے ہیں اور آپ کترا رہے ہوتے ہیں. آپ اس مافیا پہ لگام ڈالنے کے اگر قابل نہیں ہیں تو پھر اس کا اعتراف کر لینا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. بجائے کہ آپ عوام کو مافیا کے نام پہ، مافیا کو عوام سے لڑاتے ہوئے، معاملات کو ون آن ون کرتے ہوئے، ایک دن کیا ہوگا کہ شہری جو ہے وہ مالکان سے، وینڈر سے، سپلائر سے، ڈیلر سے، دکانداروں سے لڑتے نظر آئیں گے اور ان کے گلے پڑتے نظر آئیں گے. تو پھر اس کی ساری صورتحال کا ذمہ دار جو ہے وہ پھر سرکار کہے گی جی ہم تو نہیں ہیں، یہ تو مافیا کر رہا ہے. اچھا، یہ جب سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، حکومت ان چیزوں سے بری ذمہ ہو جاتی ہے، سی ایم صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو مل جاتی ہے کہ جی لوگوں کا معاشی استحصال نہیں ہونے دیں گے، مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے، جیلوں میں ڈال دیں گے. میں سبزیوں کی طرف آنا چاہوں گی. یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ یہ کہہ دیتے ہیں ڈی سی صاحب سے پوچھ لیں تو ان کے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ وہاں پر جو ہے جی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. تو پھر یہ چیزیں کیا عوام یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے مہنگی خریدنی ہے؟ میں نے 12 سال سٹی 42 میں ہوتے ہوئے سٹی بیٹ بھی کی، کور بھی کیا، لیکن میں نے اتنی بدترین ایڈمنسٹریشن میں نے نہیں دیکھی. آپ کا کمشنر لاہور ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اتنے عرصے سے آپ کا کمشنر لاہور ڈویژن ہے ہی نہیں. آتا ہے تو چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے اور 5-6 دن بعد وہ بھی چلا جاتا ہے اور چند مہینوں سے زیادہ کوئی رہ نہیں پاتا. اور ڈپٹی کمشنر صاحب اگر ٹانگ سے ٹانگ اٹھا کے کسی منڈی میں چلے جائیں، باقی ماضی کی طرح، نور العین مینگل صاحب کی طرح، کیپٹن عثمان کی طرح منڈی میں جا کے دیکھیں تو صحیح کہ بولیاں کیسے لگ رہی ہیں، دیکھیں تو صحیح وہاں پہ آڑتی کس طرح سے لوگوں کا جو ہے وہ حق مار رہے ہیں اور کس طرح سے پرائس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. بالکل. جو نچلی سطح پہ بولی فکس ہو سکتی ہے، آپ اس کو بولیاں دلوا کے، ایک مافیا ہے نا کنٹرول کر رہا ہے اور آپ کی بولی کو اوپر لے جاتی ہے. آپ اس پہ ہاتھ تو ڈالیں. آپ نے جانا ہی کہیں نہیں ہے، آپ نے نکلنا ہی کہیں نہیں. پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، اسسٹنٹ کمشنر جان نہیں مار رہے، محنت نہیں کر رہے، فیلڈ میں نظر نہیں آ رہے. کہیں جانے کی بات کر رہے ہیں آپ، جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ جب تک جائیں گے نہیں. کیپٹن عثمان کی بھی مثال، بلا شبہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا اور ہم نے دیکھا ابھی کے حالات کنٹرول رہے. اب سی ایم صاحب بھی یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ سڑکیں ڈوب جائیں اور افسران دفاتر میں بیٹھے رہیں. یہ کیسی فرض شناسی ہے؟ تو یہ فرض شناسی صرف یہاں پہ نہیں، ہم تو یہ بھی بات کر رہے ہیں یہاں پہ بھی کوئی اپنا فرض پورا نہیں کر رہا. سی ایم صاحب کو یہ پتا بھی ہے، تو سی ایم صاحب صرف یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ فرض شناسی یہ کیسی ہے؟ دیکھیں سی ایم صاحب کو صرف یہ چاہیے کہ امیر شہر جو ہے نا وہ بہتر مقرر کر دیں. ٹھیک ہے، آپ کمشنر لاہور ڈویژن کا کردار لاہور سے فارغ نہیں کر سکتے. آپ ڈپٹی کمشنر جن کو فیلڈ کا بالکل ایکسپیرینس نہیں تھا، آپ نے آن اے رائٹ وے ان کو ڈپٹی کمشنر لاہور لگا دیا کیونکہ وہ فیلڈ کے افسر نہیں تھے. تو ظاہری بات ہے انہوں نے تجربے تو کرنے ہیں لاہور پہ اور ابھی سیکھنا ہے انہوں نے لاہور سے. آپ نے ان کو لگا دیا. اب آپ کتنے تجربے وزیر اعلیٰ صاحب کریں گے؟ آپ خدا کے لیے فیلڈ کے بندوں کو ایز اے کمشنر، ایز اے ڈپٹی کمشنر لائیں. وہ پھر فیلڈ سمجھتے ہیں نا، وہ اس سے کام لیں گے. اچھا، امیدیں تو ہماری چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بہت تھیں
क्योंकि वो फील्ड के बंदे हैं, मैं उनको जानता हूँ जब वो कमिश्नर थे, लेकिन उस तरह से वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? कमिश्नर नीचे लाहौर में उनके पास है नहीं है, डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से निकलते नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो और अफसर हैं, और मजिस्ट्रेट जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, उन्होंने सुलेमानी टोपियां पहनी हुई हैं। तो आपके लाहौर में महंगाई अना आप और मैं ही फिर कंट्रोल करते हैं, मार जाते हैं, जाके हालात देखते हैं। ये सरकार के बस की बात नहीं है। और वज़ीर आला जो उस्मान बुज़दार साहब है ना, खुदा के लिए किसी मंडी का भी हाल जाके देखें कि मंडियों में हालत क्या है। वो लाहौर की सड़कों पे निकले, उन्होंने शजरकारी पे दिखी, उन्होंने पानी पे बात की, बहुत अच्छी बात है कि उनकी एक्टिव पिछले हफ्ते से नजर, लेकिन इससे महंगाई कम होने वाली नहीं है। इससे आपकी जो बैड परफॉर्मेंस है उसके लकूने तो दूर हो सकते हैं, उससे किसी को सब्जी सस्ती नहीं मिल सकती, आटा सस्ता नहीं मिल सकता, आपको टमाटर प्याज नहीं मिल सकते। ये चीजें तो आपको मंडी में जाके देखनी पड़ेगी, और आप मंडी में जाएंगे नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। ना सिर्फ ये जाएंगे बल्कि एक्चुअली जिनकी ड्यूटियां हैं वो भी मुझे कहीं जाते नजर नहीं आ रहे। ना ही अवाम का ये हाल देख के कभी सोचा गया है कि एक दफा जाके देखा जाए, तो फिर अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं होगा, ये हालात इस तरह से रहेंगे। खैर, हुकूमत 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने लाने की तैयारियां की जा रही हैं। अब ये तैयारियां कैसे की जा रही हैं, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हम अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने लाने की तैयारियां, शहबाज दौर के मंसूबे जो हैं उन पर भी नजर डाली जाएगी। क्या कहेंगे दुर्निया? ये जो 2 साल आह भर के आपने कुछ सोच के बोलने की कोशिश की। मैं ये सोच रहा था कि वो कौन से मंसूबे जो तबाही के दहाने पे पहुंच गए इस गवर्नमेंट में। मैं एक एक मंसूबे का नाम लेके लाहौर से अब स्टार्ट होता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑरेंज लाइंस। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें जी। पहले साल तो इन्होंने इंतजार ही नहीं किया, इन्होंने ऑन ही नहीं किया ऑरेंज लाइन को। ये कहते थे कि जी हम उसको ऑडिट करेंगे, कोई वजीर कहता था कि हम उसको बंद कर देंगे, दूसरा वजीर कहता था कि ये बड़ा महंगा मंसूबा हो गया। अचानक इन्होंने यू टर्न लिया और इन्होंने कहा कि नहीं जी अब हम इसको चलाएंगे। फिर जब इफ्तिताह की तैयारियां शुरू हुई, फिर वो सारी आपको पता एक्सरसाइज की, और आज तक 2 साल इनकी हुकूमत में हो गया। बड़े बड़े बैनर्स लगे, उस पे काम नहीं हो सका। उन्होंने उसका मलबा भी कोरोना पे डाल दिया हुकूमत ने जी कि कोरोना आ गया था, वरना हमने तो ऑरेंज लाइन चला देनी थी। आगे आ जाए जी, आपका दूसरा बड़ा मंसूबा था एक मोरिया में। एक मोरिया पुल के दौरान जो हालात इस वक्त बनते हैं, बारिश के दौरान, रश के दौरान, आप वहां से गुजर के दिखा नहीं सकते। बिल्कुल आप गुजर के दिखाते जी वहां से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने एक साइड उसकी बनाई 2 साल लगा के, अब उसकी दूसरी साइड जब बनाने की बारी आई तो ना वहाँ पे बेचारा कॉन्ट्रैक्टर तो वैसे भी उसका जो था वो फौत हो गया, दीगर जो है काम कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे रहे नहीं, बाकी लोग वहाँ पे मशीनरी भी लोग छोड़ छाड़ के निकल गए हैं। अब मैं ईद पे वहाँ पे जा रहा था मिस्री शाह की तरफ और दूसरी तरफ, तो इतने बुरे हालात थे कि मैंने शायद वहाँ पे नहीं देखे। आपने बेड़ा गर्क कर दिया। लाहौर शहर के 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अब हम उस पे आ जाए जी। गुलबर्ग में, ताजपुरा में, जिधर जिधर भी आप नजर मारें तो वहाँ पे नशइयों के डेरे हैं, बिल्कुल सही, वहाँ पे खंडरात बन चुके हैं, वहाँ पे जुराइम पेशा लोग जो हैं वो वहाँ पे पनाह लेते हैं और पूरी पूरी रात वहाँ पे सन्नाटे होते हैं। आपने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद अब अरीना पे आ जाएं। अरीना एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसपे आपने कहा था जी कि हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स को मात दे देंगे और उसको हम जो है वो ख़त्म कर देंगे। आपने उस पर भी काम नहीं किया। 2-3 दफ़ा इस गवर्नमेंट ने हिम्मत भरी, माजी में सारे डीजीज गए, अगर उस्मान मौजम साहब थे वो भी जाके वहाँ पे विजिट किया, उन्होंने कहा हम चलाएंगे। सुमैर साहब थे, उन्होंने कहा हम चलाएंगे। बिल्कुल। एम अजीज तारर साहब DGLD हैं, उन्होंने भी कहा हम चलाएंगे, लेकिन चला कोई नहीं सका। अब किसी को समझ नहीं आ रहा है कि जी पीछे क्या हुआ। LDCT की बात कर लें आप, जो लाहौर शहर का हाउसिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें हज़ारों लोगों को प्लॉट मुहैया करने हैं। आपने उनके साथ डीलिंग कर रखी है, सरकार ने उनको प्लॉट बेच रखे हैं, लेकिन आप उनको देने की बजाय लटकाई जा रहे हैं और वहाँ पे तरक्की भी जो है बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। ये तो हो गए जी वो मंसूबे जिन पे आप परफॉर्मेंस दिखा सकते थे। अब आ जाए फिरदौस मार्केट। 18 मई को उसका इफ्तिताह करते हैं वज़ीर आला पंजाब। 4 माह का मंसूबा था कागजों में, वज़ीर आला ने कहा जी कि नहीं जी नहीं, ये नहीं होगा। 4 माह की बजाय 3 माह में, आप 90 दिन में करके दिखाएं। आज आप अगर डेट निकालें तो तकरीबन मैं समझता हूं कि आधे से ज़्यादा टाइम जो है वो निकल चुका है। ऐसे ही है। अब बारिशें इतनी ज़्यादा हैं, आए रोज़ वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। जो पाइल्स इन्होंने ज़ेरे ज़मीन बनाई थी वो कई कोलैप्स कर गई बारिश के पानी की वजह से। इन्होंने लेंटर डालने के लिए, छत जो होती है अंडरपास की, उसको डालने के लिए जो काम किया वो पिछली बारिश में सारा कोलैप्स कर गया।
اور اچھا خاصا 50-60 لاکھ روپے کا نقصان ہوا. جو انہوں نے شٹرنگ کی ہوئی تھی, جو انہوں نے سریا باندھا ہوا تھا, وہ سب کولیپس کر گیا. بالکل. اچھا درے نے آپ وقت کم ہے, یہ آپ نے بہت پرومیننٹ چیزوں کا تو ذکر کر دیا. اب یہ اسی خبر کی دوسری لائن جب میں پڑھ رہی ہوں تو میں پریشان ہو رہی ہوں کہ رپورٹ میں صحت, تعلیم, ٹرانسپورٹ, پینے کے صاف پانی, سوشل ویلفیئر اور معیشت میں پنجاب حکومت کا انقلابی اقدامات کا دعویٰ. ذرا اس طرح انقلابی اقدامات, کون سے انقلابی آپ نے اچھا ہوا وہاں سے بات گھما کے مجھے واپس لے آئی. انقلابی اقدامات, میٹرو بس آپ نے بند کر دی, اب وہ پریکٹیکلی نہیں چلے, چاہے وہ کورونا کی وجہ سے. آپ نے ٹرانسپورٹ میں بہترین انقلابی اقدام کیا اور جو میٹرو بس کی سہولت ہوئی وہ بھی ختم کر دی. جو چھوٹی بسیں تھیں چل رہی, اسپیڈو بس سروس, اس کا آلٹرنیٹ آپ کا وہ بھی نہیں چلتا نظر آ رہا. ٹھیک ہے جی. تعلیم تو آپ پوچھیں نا, آپ ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے اسکولوں کو کھولنے کا. بچے کتابوں کی شکلیں بھول گئے ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں, آپ تعلیم میں کیا انقلابی اقدام کیا تو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. آج وہ اسکول جائیں تو شاید ان کو واپس آتے آتے اپنی روٹین پہ آتے تھے کئی ماہ لگ جائیں. پینے کا پانی, آپ پینے کے پانی کی بات کرتے ہیں, پینے کا پانی, صاف پانی کے پروجیکٹ جو ہیں وہ ابھی تک ڈیلے ہیں. کام ان پہ سلو ہو رہا ہے لیکن وہ ڈیلے ہیں. تو کارکردگی اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کارکردگی کہاں سے دکھائیں گے. ہیلتھ کی بات ہے, ہیلتھ میں تھوڑی بہت جو کنٹرول جتنا کرونا کی وجہ سے ہوا, جو ٹیسٹنگ سسٹم ہوا, آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, اس پہ آپ جتنی مرضی پوائنٹ اسکورنگ کر لیں, بالکل وہ بات کی جائے گی. لیکن اس میں بھی آپ نے کیا کیا, اگر آپ کے 2-4 بیوروکریٹ پرفارم نہ کرتے, 2-4 آپ کی منسٹری وہاں پہ جو ہے جو ڈیسیجن منسٹری کر رہی تھی, آپ دیکھیں نا کہ کیا کیا, لوگوں سے سستی ادویات چھین لی گئی ہیں, مہنگی کر دی, ٹیسٹوں کی سہولیات ہسپتالوں میں مہنگی کر دی. اس پہ بھی کچھ آپ نے ایز سچ صرف کورونا کو کیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے کورونا پہ ٹیسٹنگ کر کے جی بڑا قابو پایا, ہم نے انقلابی اقدامات کیے, اور وہ بھی ڈیسیجن ٹوٹلی ڈیسیجن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تھے. کیونکہ منسٹر صبح کچھ کہتی تھی, فیڈرل کچھ اور کہتا تھا اور رات کو کچھ اور ہو جاتا تھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں حالات تو ہمیں یہی نظر آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ درے نیاب آپ کا. ناظرین بریک لیں گے, ہم شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. کشمیر سے نکل جا, میری جنت میرے گھر سے نکل جا, یہ مطالبہ اب ہر پاکستانی کی زبان پر ہے. یہ مطالبہ اب زور پکڑتا چلا جا رہا ہے. بلا شبہ جس طرح سے ہم نے اس نغمے میں دیکھا کہ سجدوں کو نہیں روکا جا سکتا, ننھے بچوں کی دعاؤں کو نہیں روکا جا سکتا, اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب بھارت کو واقعی ہی باہر نکلنا ہوگا. اور اس کے لیے کیونکہ سبھی لوگ یک زباں ہو چکے ہیں, سبھی جو ہیں وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں, تو میرے خیال سے اب اس چیز میں دیر نہیں ہونے والی ہے. ہم سب اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں, اسی طرح سے ان کی آواز بنے رہیں گے. اور آج بھی شہر بھر میں, پورے ملک میں جس طرح سے زبردست مظاہرہ کیا جا رہا ہے, کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے, اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ ہم سب اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں جد و جہد آزادی کے لیے کوششیں کرتے آئے ہیں. 72 سالوں سے یہ کوششیں چل رہی ہیں, اور پھر پچھلے سال کی مثال ہمارے سامنے ہے, جس طرح سے آج مکمل ہونے کو آیا ہے 1 سال. بربریت کا نشانہ بنایا گیا, زندگی تنگ کر دی گئی, نمازوں سے روکا گیا, بچوں پر ظلم و ستم کیے گئے, خواتین پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی, اور 1 سال ہو گیا ہے اس ظلم و ستم کو. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن پوری دنیا جو ہے اس پر چپ بیٹھی ہے. کچھ تاریخ پہ جائیں گے, دیکھیں گے کہ کس طرح سے کشمیری بھائی جو ہیں وہ کوششیں کرتے آئے ہیں آزادی کے لیے, اس پہ بھی نظر ڈالیں گے. اور کچھ جانیں گے کہ کس طرح سے بھارت جو ہے ہمیشہ سے اپنی کوششوں میں ناکام ہوتا آیا ہے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کروانا چاہوں گی. پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب معروف تاریخ دان ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری پنجاب یونیورسٹی سے یہ وابستہ رہے ہیں. ملکی اور غیر ملکی جریدوں میں آپ کے متعدد آرٹیکل بھی چھپے ہیں. خوش آمدید کہیں گے ہمارے مہمان کو. السلام علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام. کیا حال چل ہیں آپ؟ الحمدللہ. شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو آج کے دن کے مناسبت سے پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں, پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, شہر لاہور میں دیکھ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ آج جو ہے وہ ہم سب کھڑے ہیں اور یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. کیا ہے آج کے دن کی اہمیت؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آج کا دن جیسے آپ نے فرمایا یوم استحصال کشمیر کے منانے کی خوشی کا اظہار کروں, یا 1 سال جو ظلم و ستم انڈیا نے, بھارت نے کشمیریوں پر اس سال خاص کر, ویسے تو 72 سالوں سے, بلکہ اس سے بھی 1845 سے لے کر تقریباً 200 سال گزر گئے. ہندوؤں نے, ہندو حکمرانوں نے گلاب سنگھ سے شروع ہو کر ہری سنگھ, اور ہری سنگھ سے
چلتے چلتے آج بی جے پی کی صورت میں جو مسلمانوں پر جو ظلم و ستم وہاں روا رکھا گیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. بعض لوگ موازنہ کرتے ہیں ان کا اپارتھائڈ جو کہ ساؤتھ افریقہ میں گوروں نے کالوں کے ساتھ کیا, یا امریکہ نے کالوں کے ساتھ امریکہ میں کیا, کالوں نے جیسے جنگ آزادی لڑی. مگر ماڈرن پیریڈ میں فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلیوں نے جو ظلم و ستم روا رکھا ہے, اور فلسطینی اپنی ایک آزاد مملکت کے لیے لڑ رہے ہیں. اب ہمیں لگتا ہے جو پچھلے سال مودی صاحب نے جو بہت ہی خطرناک کھیل کھیلا, 370 کانسٹیٹیوشن کی کلاس کو ختم کر کے کشمیر کو اللیگلی اپنے قبضے میں لے لیا, انیکس کر لیا, جو کہ ایک تو انٹرنیشنلی قوانین کی خلاف ورزی تھی, سیکورٹی کونسلز کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ یہ انٹرنیشنل قوانین کی بھی خلاف ورزی تھی, اس پر پھر بین الاقوامی طور پر ہم نے جو ایک اوور ویو دیکھا, ایک ہم نے دیکھا کہ رویہ رہا, وہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیے اصل میں مسئلہ کشمیر 1947 سے چلا آ رہا ہے. صحیح. 47 سے جب چلا آ رہا ہے, 48 میں UN ریزولوشنز پاس ہوئیں, بڑی ایک اچھی کوششیں ہوئیں 10 سال تک, مگر وہ حل نہیں ہوا. وہ مسئلے کا حل کیا تھا کہ استصواب رائے پلیبسٹ ہونا تھا, جس میں کشمیریوں نے, آکوپائڈ کشمیریوں نے اور ہمارے آزاد کشمیریوں نے مل کر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوتے ہیں یا انڈیا میں شامل. مگر چونکہ 80% تقریباً مسلمان تھے, انہیں نظر آتا تھا کہ جب بھی ریفرینڈم ہوگا پاکستان کے حق میں رائے دی جائے گی, لہٰذا اس سے اجتناب کرتے گئے. اور اس میں UN سیکورٹی کونسل, UN ایز اے ادارہ جو کہ جس کا کام ہی دنیا میں امن قائم کرنا ہے, وہ ناکام ہوا. پھر آپ دیکھیں کہ 1990 میں جب کشمیریوں نے ایک پرامن انتفادہ شروع کیا, پھر 2012 کے بعد, برہانی کے بعد جو ایک انتفادہ نظر آتا ہے, تو یہ آواز دنیا بھر میں پھیلی ہے. مگر جتنی تیزی سے دنیا کو اس پر رد عمل دینا تھا وہ شاید نہیں دیا, مگر اب دے رہے ہیں. آپ نے کہا پوری دنیا میں یہ آواز پھیلی ہے, پوری دنیا نے یہ ظلم و ستم بھی دیکھا ہے جو کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر ہوا ہے. اس کے باوجود مسئلہ کشمیر کا حل ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, آج تک نہیں نکل پایا. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بے حسی ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی, اور یہی وجہ تھی کہ لیگ آف نیشن جو کہ 1918 میں بنی اور وہ 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے ہونے سے ختم ہو گئی. ایک دفعہ پھر دنیا نے یہ سوچا کہ ایسا پلیٹ فارم ہو, بجائے جنگ و جدل کے دو ممالک کے درمیان یا ایک سے زیادہ ممالک کے درمیان جو بھی تصفیہ طلب معاملات ہوں انہیں میز کے اوپر حل کیا جائے. مگر مجھے نہیں لگتا, اس کی شاید وجہ دیکھیں انڈیا کا حجم بہت بڑا ہے, اس کی آبادی بہت بڑی ہے, اور اس کی دیکھیں انہوں نے, میں یہ سمجھتا ہوں ان کی ڈپلومیسی بظاہر وہ بہت کامیاب 2, 3, 5 سالوں سے دکھائی دیتی ہے. بی جے پی حالانکہ یہ وہی شخص تھا جو ہٹلر سے جسے لوگ تشبیہ دیتے ہیں, یہ وہی شخص ہے جسے امریکہ میں آنے کی پابندی تھی, اب امریکہ نے بھی وہ بھی اس کو ویلکم کرتا ہے. تو گویا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری پالیسی ناکام ہوئی ہے, ہماری پالیسی میں اتنی شاید جان نہیں ہوئی جو کہ ہم پچھلے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو جب قدم اٹھایا ہے تو یہ ہماری حکومت نے, پی ٹی آئی نے جو یہ اقدامات اٹھائے اویئرنیس پیدا کرنے میں, بچوں میں, اسکولوں میں, کالجز میں, ہر جمعے وہ لوگ احتجاج کرتے تھے. پھر میں نے دیکھا ہے کہ ڈپلومیٹکلی پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری ایمبیسیز ہیں, پھر UN میں بھی جو عمران خان صاحب کی لاسٹ جو سپیچ تھی, میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی سپیچ آج تک بھی کسی نے, شاید ذوالفقار بھٹو سے لوگ اس سے موازنہ کرتے ہیں, بہت پاورفل, اور خاص کر جو انگلش میں جس طرح انہوں نے ایکسٹمپور کی ہے اور جو آرگومنٹس دی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ ویسٹرن اور گورا جو پبلک ہے اس کو ان کی لینگویج, ان کی آرگومنٹ اور ان کی جو سلوشن جو انہوں نے دیا وہ انہیں سمجھ آیا, جس کا اثر یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیجئے امریکہ میں, یورپ میں, یورپین یونین میں, امریکہ میں, UN میں جو ہیومن رائٹس
کو جو واچ کرتے ہیں, جو وومن رائٹس کو واچ کرتے ہیں, جو بچوں کے حقوق کو دیکھتے ہیں, اب وہ ان کی آوازیں آ رہی ہیں. اسی لیے جو انڈیا بھارت ہے وہ ان کو لے کر نہیں جاتا کشمیر. لیکن چاولہ صاحب آپ نے صحیح کہا, آوازیں آ رہی ہیں, امپیکٹ اس طرح سے کیوں نہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. جی تو ناظرین, بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک لیں گے اور کچھ بات کریں گے آرٹیکل 370 کی اہمیت کیا ہے, ساتھ ہی ساتھ آج کے دن کی اہمیت, آج کے دن جو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں, اس پر ہم کوشش کریں گے. مشال ملک صاحبہ سے بھی رابطہ کریں گے آج کے دن کے مناسبت سے, وہ کیا کہیں گی, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مجھے بتائے گا آرٹیکل 370 کی اہمیت کیا ہے؟ ایکچولی ہوا یہ کہ 1948 میں جب یو این نے ریزولوشن یہ پاس کر دی کہ یہاں پر پلیبسٹ یا ریفرینڈم ہوگا, جو کہ نہیں ہوا. پھر شیخ عبداللہ اور جواہر لال نہرو کے درمیان بات چیت ہوئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو جمہوریت کشمیر میں لائی جائے گی, آکوپائڈ کشمیر میں, اور وہ جمہوری ایک دستور ساز اسمبلی ہوگی, قانون ساز اسمبلی ہوگی, اور بھارت کے ساتھ ان کا الحاق ہوگا. پھر بھارت کے آئین میں تبدیلی کر کے 370 کلاس شامل کی گئی, جس میں یہ کہا گیا کہ کشمیر ایک شاہی ریاست ہے جو کہ متنازع ہے, جس کا یو این ریزولوشن کے تحت یہ فیصلہ ہونا باقی ہے. مگر چونکہ پرنسلی سٹیٹس کی جو خارجہ پالیسی ہے, چند ایک دو تین چیزیں وہ بھارت کے ساتھ رہیں گی, اس کی اندرونی خود مختاری وہ قائم رہے گی. اور پھر یہ بھی کہا گیا 35A کے تحت کہ کشمیر کے اندر کوئی غیر کشمیری زمین نہیں خریدے گا, گھر نہیں بنائے گا, اور ان کی میجورٹی کو مائنورٹی میں تقسیم نہیں کیا جائے گا, اس کے محدود نہیں کیا جائے گا. تو یہ 370 جو کلاس تھی, یہ جو ختم کیا, انہوں نے اپنے آئین کی بھی توہین کی, اپنے آئین کی بھی کی. اب مجھے یہ بتائیے گا, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ آرٹیکل 370 ہے کیا, اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے اب جب اس کی منسوخی کی گئی؟ دیکھیں اس کے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ چین لداخ میں اس کا کلیم تھا, ہمارا گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, ہم بھی اپنے معاملات میں پہلے بھی خود کفیل تھے, ہم خود مختار تھے, اب ہم زیادہ ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھیے انہوں نے یہ کرنے کے بعد کیا کیا, اگریسو پالیسی اپنا لی. ان کو جو بیکنگ حاصل تھی اسرائیل کی تھی, ان کے پیچھے اسرائیل کی فلاسفی اور صہیونی جو فلاسفی ہے, زائنزم کی فلاسفی یہ تھی کہ قبضہ کر لو, جیسے ہم نے فلسطین پہ کیا, اور کون بولے گا, لوگ چپ کر جائیں گے, اور ان کا بھی خیال یہی تھا. مگر ہوا کیا کہ پورے کشمیر میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پہ لوگ پورامن طریقے سے, کسی نے بھی ہتھیار نہیں اٹھایا ہے, کسی نے بھی وائلنس کا راستہ نہیں اپنایا, مگر وائلنس اسٹیٹ ٹیررزم کس نے کیا, انڈیا نے, جس سے کیا ہوا, اب چائنا آگے بڑھا, لداخ پہ قبضہ کر لیا, تقریباً ان کا قبضہ ہوتا چلا جا رہا. نیپال جو ان کے ساتھ بہت قریب تھا, ہندو ریاست تھی, وہ ان کے اگینسٹ چلا گیا. ان کی پارلیمنٹ نے اپنے اعلان کیا. اب اپنے پاکستان نے پولیٹیکل میپ کا جو کیا, بنگالی ناراض ہو گئے, اور جتنے بھی ارد گرد کے سارک کنٹریز تھے وہ سارے نالا ہو گئے. میرا خیال ہے سوائے امریکہ اور اسرائیل کے کوئی بھی یورپین پاور, ویسٹرن پاور انڈیا کی اس بھارت کی اس پالیسی کو 370 کو کوئی انڈورس نہیں کر رہا. اگر اوپنلی نہیں بولتا تو وہ بالکل, میں آپ کو انٹلیکچولی لیول پر, اسٹوڈنٹ کے لیول پر, یونیورسٹیوں میں جو لوگ گفتگو کرتے ہیں, جو آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں, وہ سارے کنڈیم کرتے ہیں بھارت کی اس پالیسی کو. خاص کر 370 کے بعد 365 دن گزرنے کے باوجود, جیسے آپ نے فرمایا, ابھی عید پہ انہوں نے نماز نہیں پڑھنے دی. بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہے, اس سے بدتر مثالیں تو ملتی نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. مشال ملک صاحبہ سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. بہت بہت شکریہ مشال ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آج جیسا کہ یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے, یادگاری ٹکٹ کا اجرا کیا گیا ہے, ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو بھی وزٹ کرایا جا رہا ہے, پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں, ٹویٹس کیے جا رہے ہیں. یہ جو تمام تر صورتحال ہے, سبھی لوگ ساتھ ہیں, ٹویٹس کر رہے ہیں, حکومت ساتھ دے رہی ہے, آپ مطمئن ہیں اس سے کیا؟ دیکھیں, پاکستانی قوم, پاکستان کی سرکار, ساری سیاسی پارٹی, سب ادارے کشمیریوں کے ساتھ ہیں, اور اس کے اندر جتنا بھی انپٹ ڈالا جائے اس کو ایک اسٹرانگ اور ایک وار فوٹنگ کی ڈپلومیسی کرنے کے لیے, ایک ٹھوس پالیسی کو سامنے لانے کے لیے
میری یہی ریکویسٹ ہے پاکستان کی حکومت سے بھی کہ اس کے اوپر ایک آل نیشنل نیریٹو کا ایک کانفرنس کرائی جائے آل پارٹیز کی، اور اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو آنا چاہیے، اور کم از کم 5 سے 10 سال کی پالیسی بنائی جائے کہ ہم اس کو انٹرنیشنلائز کریں کشمیر ایشو کے، کیونکہ 50 سال بائی لیٹرل ٹاکس کو دے دیے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہندوستان نے دھوکہ دیا، اور اب تو شہرک بھی کٹ گئی ہے، کشمیریوں کے خلاف ایک نسل کشی کا باقاعدہ پچھلے سال اعلان کر دیا، لاکھوں کی تعداد میں انڈینز کو وہاں پہ سیٹل کیا جا رہا ہے، یہ سخت خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لا کی، ہیومینیٹیرین لا کی، جنیوا کنونشنز اور صحیح۔ اچھا مشال ملک صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یو این او میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ قراردادیں بھی پاس ہوئی ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد ہوتا ہمیں کہیں سے نظر نہیں آیا۔ انڈیا مسلسل یو این او کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتا ہمیں نظر آ رہا ہے، عالمی طاقتیں اس پر خاموش ہیں، ایکشن نہیں لیا جا رہا، اس کی کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں اس کے اوپر تو سخت جو انٹرنیشنل لا کی وائلیشنز کی ہیں ہندوستان نے، اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کر رہے ہیں، اور یہ جو یونیلیٹرل ایکٹ کیا ہے انہوں نے سر پاس کیا ہے یو این کی قراردادوں کو، سب بائی لیٹرل ٹریٹیز کو، یہاں تک کہ اپنی انڈین کانسٹیٹیوشن کو، اور اس وقت ایک مکمل جنگل لا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر بہت ہی ارجنٹ بیسس کے اوپر ریزولوشن پاس ہونی چاہیے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، جو فوکس کرے کہ جو ڈیموگرافی کے ایلیگل چینجز یہ کر رہے ہیں انڈر جنیوا کنونشن چیپٹر 4 اور جو انڈر چیپٹر 35A کے اس خطے کی اندر کوئی جنگ کا بھی اتنا بڑا خطرہ جو منڈلا رہا ہے بیکاز آف دا وار یوفوریا آف انڈیا، تو اس کا نوٹس لیا جائے اور ڈیمانڈ کیا جائے کہ پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کرایا جائے مقبوضہ جموں کشمیر میں، کیونکہ وہاں پہ جس طریقے سے تیزی سے نسل کشی کی جا رہی ہے اور انڈینز کو وہاں پہ پیراشوٹ کیا جا رہا ہے تاکہ میجورٹی بن جائیں، اور کشمیری جو اصل فریق ہیں جن کی تحریک ہے، جن کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں، ان کو مارجنلائز کیا جائے، تو اس لیے یہ ڈائریکٹ اچھا مشال ملک صاحبہ مجھے یہ بھی بتائیے گا اصل میں انڈیا کرنا کیا چاہ رہا ہے کشمیر میں آ کے، کیونکہ تمام لیگل رائٹس ختم کر دیے گئے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ادویات وہاں پہ لوگوں کو نہیں مل رہی، ہر طرح سے جو ہے وہ استحصال کیا جا رہا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ شفافیت کی انتہا بھی اگر کہا جائے تو یہ الفاظ بھی کم ہوں گے، الفاظ نہیں مل رہے، تو یہ ظلم کب تک لوگ سہتے رہیں گے، کب تک کشمیری ہمارے بہن بھائی اسی طرح سے ظلم سہتے رہیں گے؟ جینوسائیڈ کا مطلب ہی ہے جو ہائیسٹ کرائم ہے دنیا کے اندر، کہ پوری قوم کی نسل کشی، ایتھنک کلینزنگ کر دی جائے۔ کشمیریوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، یہ RSS کا بہت پرانا ایجنڈا اور پلان تھا، اور مودی انہی کا فالوور ہے، اور جموں کے اندر بھی 1947 میں لاکھوں مسلمانوں کو اسی طرح سلاٹر کیا گیا تھا۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ، کشمیری ہونے کی بنیاد پر ٹارگٹ کریں، حالانکہ کشمیری قوم ایسی ہے جو ہمیشہ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ، کشمیری پنڈتوں کے ساتھ 5000 سال سے بہت ہی ہارمنی میں رہ رہے تھے، مگر انہوں نے جو یہ اقدام کیا ہے جس کے ساتھ یہ کرونا کے دنوں میں 5 لاکھ فیملیز انڈینز کو انہوں نے سٹیزن شپ دے دی ہے، خاص طور پہ اس میں ہندوؤں کو، اور اس کے علاوہ جو 8 لاکھ ان کی انڈین آرمی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، 6 لاکھ ان کے ورکرز جو وہاں لیبرز بیٹھے ہیں انڈینز، ان کو بھی یہ دے رہے ہیں ریزیڈنسی اور ووٹر رائٹ اور ڈومسائل سرٹیفکیٹ، تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے، ڈیفینیٹلی اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، قبرستان میں تبدیل کر کے ان کی لاشوں کے اوپر یہ ٹریمپل کر کے یہ اپنی حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ لیکن انشاءاللہ مشال ملک صاحبہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیا جائے گا، ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج ملک بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، شہر لاہور میں بھی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے اس ریلی کے بارے میں ہی ہم بات کر لیتے ہیں۔ قذافی بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ ریلی کے ہمراہ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ قذافی بٹ صاحب، بتائیے گا یہ ریلی نکالی گئی ہے، گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی صدارت کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ بڑی تعداد میں ہم نے لوگ بھی دیکھا کہ اس میں شریک ہیں، آج کے دن اس عزم کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ رہیں، تو ریلی کے شرکا کتنے پرعزم نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ریلی کے شرکا بہت زیادہ پرعزم تھے، اور ریلی جو ہے یہ گورنر ہاؤس سے نکالی گئی، وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب نے خود اس کو لیڈ کیا اور پیدل وہاں تک گئے، اور تمام راستے جو ہیں وہ بہت زیادہ پرجوش ہمیں یہ رہنما نظر آئے، اور اتنی شدید گرمی کے باوجود مال روڈ پر جا کے پھر تقریریں بھی کی گئی، اور ان کی تقریروں سے ہی یہ نمایاں ہو گیا تھا کہ
کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ تمام لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے واضح خطاب میں کہا کہ اب بین الاقوامی برادری کو جو ہے اس کا نوٹس لینا ہوگا۔ کشمیریوں کی جو آہ و بقا ہے وہ پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، اور اب بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور جو صوبائی وزراء تھے انہوں نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر بھی جو ہے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور اس کے بعد اب یہ ریلی جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ریلی اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ قذافی بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت بہت شکریہ قذافی بٹ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور ریلی کے شرکاء کی جانب سے کس عزم کا اظہار کیا گیا، قذافی بٹ صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا۔ آگے بڑھیں گے، ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، آواز بلند کی جا رہی ہے، یہ ریلی بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ کیا ہمیں کچھ اپنی حکمت عملی میں اب تبدیلی کی ضرورت ہے، یا جس طرح سے ہم آواز اٹھاتے چلے جا رہے ہیں یہ کافی ہے؟ آواز تو ہم 73 ایئر سے اٹھا رہے ہیں۔ بالکل ہمارے ملک میں ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ استحکام ہے، وہ کشمیر کے معاملے میں کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی کسی بھی اسٹیک ہولڈر، کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہو، سب کی ایک ہی رائے ہے، سب ایک پلیٹ فارم پہ ہے، مختلف آراء دے سکتے ہیں۔ ان آراء میں جو حل کا، جو سلوشن کا طریقہ کار ہے اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے، مگر سب اس چیز کے قائل ہیں کہ کشمیر جو ہے، مقبوضہ کشمیر انڈیا نے غصب کیا ہوا ہے، اور 370 کے بعد تو تمام پاکستان میں، عوام میں اور اکیڈمیا میں اور جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں سمجھتا ہوں سالیڈیرٹی ہے۔ کشمیریوں کو، کشمیر بھائیوں کو اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ ہاں، ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ ہماری جو یوتھ ہے، جیسے آپ لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، الیکٹرونک میڈیا اپنا رول ادا کر رہا ہے، آگاہی پیدا کر رہا ہے، مسئلے کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا جو ہے نا اسکوپ بہت بڑا ہے، اس کا جو ریڈر ہے، جو آڈینس ہے، وہ بہت وسیع پیمانے ہے، اور وہ سب سے زیادہ سیکنڈز میں اپنا پیغام پہنچا دے۔ ٹویٹر ہے، جو بھی ہے، واٹس ایپ ہے، جو بھی آپ، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، آپ یوتھ کو خاص کر مسئلہ کشمیر کو آگے کی طرف بڑھانا ہے، اور یہ حکومت کی اکیلے کی بات نہیں ہے۔ یہاں ہمارے جو حکومت سے ریلیٹڈ سیاسی جماعتیں اکیلے وہ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اب یوتھ ہمارے پاس 67%، 60 to 70% ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہم اگر میپ بھی لیتے ہیں کشمیر کا، وہ بھی انڈیا نے نیٹ پہ ڈالا ہوا ہے، وہ بھی غلط میپ تھا، اور اس غلط میپ میں آپ انڈیا، جو کشمیر ہے وہ انڈیا کا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ اب جو ہم نے میپ بنایا ہے، اس حکومت نے جو پچھلے دن انہوں نے ہمیں بتایا ہے، وزیر اعظم ہم نے وہ تقریر کر کے بتایا ہے، پولیٹیکل میپ، یہ بہت اچھی میں سمجھتا ہوں یعنی آپ یہ انیشیٹو اچھا، اور اس سے امپیکٹ بھی جائے گا، اس کا امپیکٹ ایسے جائے گا، یہ دنیا بھر میں اس پر بات چیت ہوگی۔ جہاں میں سمجھتا ہوں تعلیم کا معاملہ ہوگا، جہاں پر پاکستان کا ذکر آئے گا، جہاں پر کانفلکٹ ریزولوشن کی بات ہوگی، وہاں پر یہ ڈسکشن ہوگی۔ گویا ہم یہ ایک سٹیپ، 2 سٹیپ آگے بڑھیں۔ مگر میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہماری کوشش ہے، ایک انڈیا، بھارت کی اپنی کوشش ہے، وہ خود اپنی جال میں خود پھنستا چلا جا رہا ہے۔ ایک تو اس کی امبیشن کہ وہ ساؤتھ ایشیا کا وہ ایک قسم کا سیمی سپر پاور بن جائے، اور دوسرا یہ کہ بڑے فخر سے امریکہ کا سیٹلائٹ بن جائے، اور امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ شاید ایران کے بعد انڈیا ہمیں ایک سیٹلائٹ کی صورت میں مل جائے، وہ مل بھی گیا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں تمام فرنٹس پہ، تمام محاذوں پہ جنگ لڑ رہا ہے۔ ایک تو ہمیں کوئی فکر نہیں، وہ خود اپنے دشمنی لے رہا ہے۔ ایک انٹرنل وہ اپنی مسائل، جیسے وہ سول رائٹس کے حوالے سے اس نے شروع کیا، وہ سول رائٹس کا شاید پاکستان پر اتنا اثر نہ پڑتا، بنگلہ دیش پر پڑا، افغانستان پر پڑا، اچھا اور لوگوں پر پڑا جو مسلمان تھے ان کے جو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ ایک بسمارک تھے جرمن کے چانسلر، جنہوں نے جرمنی کو متحد کیا، ان کا ایک بڑا مشہور ایک سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے کہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی جو تنازعات ہیں نا، ڈسپیوٹس، یہ تحریروں اور قراردادوں سے پاس نہیں ہوتے، یہ بلڈ اینڈ آئرن پالیسی سے ہوتے ہیں۔ اچھا، بلڈ اینڈ آئرن پالیسی ہم وہ کر نہیں سکتے، وہ زمانہ نہیں ہے، نہ 19th سینچری ہے، نہ ہی 20th سینچری ہے۔ ہم جو پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹک،
پولیٹیکل اور جو ہمارے جو انٹلیکچوئل جو ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمیں ایک طرف تو کشمیر بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. ہم 4 جنگیں لڑ چکے ہیں، ہم بنگلہ دیش بنوا چکے ہیں، ہم اس کی قیمت آنند وہ جو بھارتی سپاہی یہاں پر ہم نے قابو کیا ہوا ہے، جس کو سزائے موت بھی ہونے والی ہے، وہ بلوچستان میں مسائل، پھر یہاں پر آپ نے جو دہشت گردی یہاں پہنچائی اس کے مسائل، ہم نے بڑی بھاری قیمت چکائی ہے، ابھی بھی ہر قیمت کے لیے چکائیں گے پاکستان، کیونکہ پاکستان کا انفنش جھنڈا، 2 قومی نظریے کا انفنش جو ہمارا کلوز ہے وہ کشمیر کا، ہمارا پاکستان کا بننا ہے. وہ جب تک نہیں بنتا تو پاکستان کی تکمیل نہیں ہے. اچھا، دوسری طرف ہمیں کشمیریوں کو بھی کہنا پڑے گا they should believe it is enough is enough. بالکل. اب انہوں نے، ہم مکتی بانی تو بنا نہیں سکتے جس طرح انڈیا نے بنگال میں بنائی، تو کشمیریوں کو بھی خود تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سوچنا پڑے گا. ان کے بچوں کو، ان کی خواتین کو، کالجز کی بچیوں کو، ان کے جو لیڈر ہیں، جو بزرگ ہو گئے، ان کی خدمات اپنی جگہ، ان کو اب سڑکوں پہ آنا پڑے گا، میدان میں آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، وہ پتھراؤ کرتے ہیں، جو ان کے بس میں چیزیں ہیں وہ پتھراؤ کرتے ہیں، وہ واضح دنیا میں پہنچ رہی ہیں. تو میں آپ کو ایک گاندھی جی کا فلسفہ بتا دیتا ہوں. بڑے لوگ ہیں گاندھی جی کے عاشق، ان میں بھی شاید عاشق ہوا کرتا تھا کبھی. گاندھی جی اہمسا، نان وائلنس، اتفاق سے میں نے کام کروایا، سٹڈیز کروائی ہیں. ان کے ہر نان وائلنس موومنٹ کا اختتام اور آغاز وائلنس پہ ہوتا تھا. بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ صحیح آپ نے چیز مینشن کی. خیر، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اور ناظرین، اس تمام تر گفتگو کا میں ایک ہی جو ہے وہ تمام کو کہوں گی، وائنڈ اپ اس کو اس طرح سے کرنا چاہوں گی کہ یہ آج جو ہم پورے پاکستان کو متحد دیکھ رہے ہیں، حکومت کی بات کریں، اپوزیشن کی بات کریں، بچے، بڑے، نوجوان، آج سبھی ایک ہی بات کرتے نظر آ رہے ہیں، یک زبان نظر آ رہے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے. بھارت کو کبھی بھی ان کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہمیشہ ایسے ہی بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی. بریک کی طرف مجھے جانا ہے، بریک کے بعد جوائن کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو ہم نے مذموم عزائم میں ہمیشہ ناکام کرنا ہے. صرف یہاں پر نہیں بھارت کو ہم نے ناکام کرنا، بلکہ ہم نے ہر میدان میں بھارت کو ناکام کرنا ہے. اور اس کی ایک زبردست مثال ہماری ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے، 9 سالہ بچی، جنہوں نے بھارتی پروفیسر کا ریکارڈ جو ہے اس کو توڑ دیا ہے. میں بات کر رہی ہوں نتالیہ کی. نتالیہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی. جی، نتالیہ نجم 9 سالہ پاکستانی بچی ہیں جنہوں نے صرف اور صرف 2 منٹ 42 سیکنڈ میں پیریوڈک ٹیبل ارینج کر کے بھارتی PhD پروفیسر ہیں جن کا ریکارڈ توڑ دیا ہے. نتالیہ نے گزشتہ ریکارڈ 7 سیکنڈ کے وقت میں اپنے نام کر لیا تھا. زبردست اعزاز پاکستان کے نام ہے. اور پھر PhD ڈاکٹر کا ریکارڈ توڑا صرف اور صرف 9 سالہ بچی نتالیہ نے. بلا شبہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا فخر ہے. تو اس وقت نتالیہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو سب سے پہلے نتالیہ سے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ نتالیہ. مجھے تو سب سے پہلے آپ کی فیملی کے لیے یہ بہت بڑا پراؤڈ موومنٹ ہے، آپ کی مدر کے لیے. تو سب سے پہلے آپ کی فیملی مبارکباد کے مستحق ہے. مجھے یہ بتائیے گا، یہ ریکارڈ بنانے کے لیے آپ نے اوبیسلی محنت بھی کی ہوگی بہت زیادہ، تو کس طرح سے آپ نے سب کچھ پلان کیا تھا، کس طرح سے آپ نے یہ ارادہ کیا، کتنی محنت کی؟ ہم نے شروع پہ پلان نہیں کیا تھا. ماما کہتی تھیں کوئی چیز چاہیے تو 10 ایلیمنٹ کے نام جا کے سیکھو. اتنے ٹائم میں مجھے سارے ایلیمنٹس کے نام آ گئے. پھر ہم نے دیکھ لیا، ہم نے ریسرچ کیا، گینس ورلڈ ریکارڈ اس کا ہے، تو ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا ہم یہ کرتے ہیں. ماما اور میں نے 40 ڈے چیلنج لگا دیا، جس میں ہم نے ٹائم مینجمنٹ، ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اور پلیسمنٹ کیا تھا. ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ تھا، پلیسمنٹ نہیں تھی. And now all of us are extremely excited کہ یہ ایکچولی ورلڈ ریکارڈ بن گیا. یہ کھیل میں ساری کہانی شروع ہوئی تھی اور کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی ہمیں اس چیز کا بالکل اندازہ نہیں تھا. لیکن آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ ایک یہ 9 سال کی بچی جو ہے واز ایبل ٹو برنگ دس آنر بیک ٹو پاکستان. یہ پہلے بھی پاکستانی ہی ایک صاحب کے پاس تھا یہ ریکارڈ. اس کے بعد ایک انڈین
केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं, उनका रिकॉर्ड था 2 minutes and 49 seconds में। सही, नतालिया की मदर जैसे कि कह रही है कि मजाक में हुआ, लेकिन इतने टाइम में तो पढ़ा नहीं जा सकता, इतना ज़बरदस्त काम कर लेना ऑब्वियसली इसके लिए प्रैक्टिस दरकार होती है। तो नतालिया मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने कितना इसको टाइम दिया, कितनी प्रैक्टिस की और फिर उसके बाद आप इसमें कामयाब हुई? एक दिन दिनों पे डिपेंड करता था टाइम कौन सा दे रही हूँ। शुरू इतना अच्छा नहीं होता था, फिर जाके सही हो जाता। कोई 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट। सही। लर्निंग जो होती है जस्ट लाइक अ स्पोर्ट, जिस तरह एथलीट्स ट्रेन करते हैं, पीरियोडिक टेबल याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी रट्टा मार के याद कर सकता है, लेकिन इतने कम टाइम के अंदर उसको असेंबल करना एंड टू नो द करेक्ट सीक्वेंस, दैट इज़ एक्चुअली अ स्पोर्ट। वो लर्न करना बिल्कुल जिस तरह एथलीट्स ट्रेन करते हैं उसी तरह से ये भी ट्रेन कर रही थी। मैं तो स्टॉप वॉच लेके हर वक्त घूमती थी इसके पीछे पीछे, और हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते थे, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, हम देखते थे कहाँ ये 1-1 सेकेंड भी लूज़ कर रही है। इट्स जस्ट लाइक अ स्पोर्ट। सही। अच्छा शीना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बिलाशुबा आपने कहा कि स्टॉप वॉच लेके आप साथ साथ मौजूद होती थी, तो इनकरेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आप क्या समझती हैं, आपने इनकरेज भी किया, टाइम भी दिया, इसका क्रेडिट आपको भी जाता है? आई थिंक कि इट वाज अ जॉइंट एफर्ट। इसकी जो कंप्लायंस है या इसकी कोशिश के बगैर ये हो नहीं सकता था, और मेरी कोशिश के बगैर भी नहीं हो सकता था, क्योंकि एक 9 साल का बच्चा अपने ओन पे तो ये कर नहीं सकता। अच्छा, मुझे ये नतालिया बताइएगा कि आपने ये काम 2 मिनट 42 सेकंड में तो कर लिया, इसकी प्रैक्टिस तो आपने की होगी और फिर आप स्कूल भी जाती रही होंगी साथ साथ, क्या आपके स्कूल में भी ये चीज़ें सपोर्ट करती थी आपको या नहीं? ये हमने सारा घर पे किया था, और कोई स्कूल में साइंस नहीं था। मैं 4th ग्रेड में, तो इतना साइंस नहीं हो रहा था हमारा, लैब्स नहीं हम यूज़ कर रहे थे, हम क्लासरूम में स्टडी कर रहे होते थे, वरना ये कोई स्कूल का तारुक नहीं था, ये सारा मम्मा ने किया है मेरे से। अच्छा शीना, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बिलाशुबा बहुत बड़े फ़ख्र की ये बात है कि इंडिया से रिकॉर्ड पाकिस्तान में आया और ये रिकॉर्ड आपकी बेटी ने हासिल किया, आपने नाम किया, तो कितना फ़ख्र आप महसूस करती हैं? पाकिस्तान के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसकी तो बहुत हमें खुशी है। चाहे जिसके पास भी होता पाकिस्तान लेके आना वापस, तो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ प्राइड। एंड हमारा एफर्ट ये नहीं था, इंटेंट हमारी ये नहीं थी, हमें तो बाय एक्सीडेंट पता चला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इंडिया की एक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मीनाक्षी अग्रवाल के पास ये पहले रिकॉर्ड था, और इसने किया, इट जस्ट बाय चांस हैपेंड कि ये इंडिया के पास था, पर हमें बहुत खुशी है कि ये पाकिस्तान वापस आ गया। थैंक यू सो मच नतालिया और शीना। नतालिया की मदर हमारे साथ मौजूद थी। बिलाशुबा ये पाकिस्तान का एक बड़ा एजाज़ है। एंड नतालिया, विश गुड लक, आप इसी तरह से कामयाबी अपने नाम करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन उससे पहले क्लोजिंग पे पहले जाने से पहले मैं आपको बताती रहूं कि अक्सर हम आपको बताते रहते हैं ट्रैफिक हादसात हुए, रोड पे ये हादसात हुए, तेज़ रफ्तारी की वजह से ये हादसात हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वजूहात जो हैं वो चीज़ों की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ पर भी आ जाते हैं। आप बाइक चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो उस पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। टायर्स की क्वालिटी बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रोड ग्रिप पे जितना टायर किरदार अदा करते हैं, इस पे मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो बेहतरीन क्वालिटी के टायर्स अगर आप जो हैं वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी सर्विस टायर ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस जैसी क्वालिटी जो है वो टायर्स में आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो कुछ खसूसियात क्या है इसकी, मैं आपको वो बताती चलूँ जी। बिल्कुल आप लोग गिरना भी अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, घर वाले भी आपका इंतजार कर रहे हैं, तो जब भी आपने रोड पे निकलना है एहतियात तो करनी है, लेकिन क्वालिटी पे आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सर्विस टायर्स आप इस्तेमाल अगर करेंगे तो रोड पर आपको मजबूत ग्रिप भी मिलेगी। यूरोपियन स्टैंडर्ड के ये जो है लेटेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी से बने हुए टायर्स हैं, जो कि आपकी हिफाजत भी करते हैं। इसके साथ साथ आम टायर्स से 20% तक ये कम घिसते हैं।